बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे चौथे लेक्चर का इंशाल्लाह दूसरा पार्ट है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो मुरक्कब जारी का था। ठीक है, यानी अरबिक ज़ुबान में कुछ ऐसे हरूफ हैं, ठीक है, ये हरूफ हैं। ठीक है, हरूफ क्या है, शायद मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा बेहतर शायद ना बता पाया हूँ। हरूफ बेसिकली ऐसे कलिमा होते हैं जिनकी तब तक समझ में नहीं आती जब तक उनके आगे कोई वर्ड ना हो। ठीक है, जैसे इनमें से एक वर्ड था, हमने पढ़ा था ना बा, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बा, ता, काफ, लाम एंड वाव। ठीक है, तो बा का मतलब था साथ, विद। ठीक है, ता का मतलब कसम के लिए इस्तेमाल होता था, तो ख़ास अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, तल्लाही, तल्लाही। काफ का मतलब होता है कि अगर आप किसी के साथ इसको तशबीह देना चाहें, मानंद। ठीक है, जैसे मैंने कहा था का शजरातिन, ठीक है, दरख्त की तरह, का शजरातिन। लाम, इसको मैंने अभी थोड़ा डिटेल में अभी आज इंशाल्लाह बताना है। और वाव जो है ये कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे वल कमरी। ठीक है, कमर की यानी चांद की कसम। तो ये हर्फ है और इसकी वजह से ये देखें अलकमरू नहीं है, अलकमरा नहीं है, बल्कि अलकमरी है। इस वजह से देखिए आपको ये लगेगा कि का शजरातिन एक पूरा एक वर्ड है, तो बाज़ औक़ात हम पहचान भी नहीं पाते कि यहाँ पे कोई हर्फ जर मौजूद है। तो लेकिन यहाँ पे जो काफ आया हुआ है ये हरूफ जर था, का। ठीक है, तो इसकी वजह से ये शजरातिन हो गया। ये शजर जो वर्ड है ये हालत जर में, तो हम कहेंगे ये जो काफ है ये हरूफ जारा है, ऐसे हरूफ जो कि आने वाले इसम को हालत जर में ले जाते हैं। और ये जो है मजरूर है, मजरूर वो इसम होता है जो हालत जर में होती है। हम उसको यही कह सकते हैं हालत जर में है, या हम कह सकते हैं मजरूर है। देखें शजरतिन। इस तरह देखें तल्लाही, अल्लाहु नहीं, अल्लाह नहीं, बल्कि अल्लाही। इस तरह आप देखिए हम कहते हैं बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही। अब ये जो इसम वर्ड है ना, ये इसमू है ना इस्मा है, इस बा की वजह से क्या है, ज़ेर है यहाँ पे, बिस्मिल्लाही। ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो ये कुछ वर्ड से बा, ता, काफ एंड लाम एंड वाव। अच्छा, इस्लाम के बारे में जो मैं आपको इंशाल्लाह बात बताना चाह रहा था, आज मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करूँगा। अच्छा जी, लाम हमारे पास मैंने उस दिन बताया था दो तरह के होते हैं और दोनों को आपने बहुत ध्यान से सुनना है इंशाल्लाह। फर्स्ट वन को हम कहते हैं, पहले वाले को हम कहते हैं लामे जारा। ठीक है, लामे जारा से क्या मुराद है, जैसे हरूफ जारा, लामे जारा यानी वही लाम जिसके बाद में आने वाला जो वर्ड है वो हालत जर में होगा। और इस लाम का जो माना होता है वो होता है बेसिकली के लिए। ठीक है, इंग्लिश में जिसे आप कहते हो फॉर। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ज़ैदुन, मैंने लास्ट टाइम शायद आपको एग्जांपल दी थी, ज़ैदुन। अब देखिए डिफ़ॉल्ट हालत मैंने बताया था हालत रफ़ा होती है, हालत रफ़ा। ज़ैदन हालत नसब और ज़ैदिन हालत जर। अगर वो ज़ैदन आया हुआ है ना, तो हम ज़रूर इस चीज़ को सोचेंगे कि वो ज़ैदन क्यों आया हुआ है। ठीक है, ज़ैदुन होता है ना, तो हम कहते हैं कि बेसिकली इसकी ओरिजिनल हालत हालत रफ़ा में होती है किसी भी इसम की। अगर वो ज़ैदन बना है तो वो ज़ैदन क्यों बना है। ठीक है, अगर वो ज़ैदिन हुआ है तो वो क्यों बना है। ठीक है, तो देखिए जब मैं कहता हूँ ज़ैद के लिए, मैंने के लिए का माना देना है ना, मैंने कहना है कि ये किताब ज़ैद के लिए है, तो मैं कहूँगा हादल किताब ली ज़ैदिन। सो ली की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ज़ैदुन था, लेकिन ली की वजह से, लाम की वजह से ज़ैदिन हो गया। ठीक है, ली ज़ैदिन, विच मीन्स, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ली ज़ैदिन, ज़ैद के लिए। ठीक हो गया। अब ये तो था बेसिकली एक मुनसरिफ नाम। मैं किसी गैर मुनसरिफ नाम को लेता हूँ। गैर मुनसरिफ हमारे पास एक नाम है अहमदू, इसकी हालत रफ़ा जो है अहमदू है, हालत नसब में है अहमदा, और हालत जर में आपको पता है इंशाल्लाह अब तक अहमदा। ठीक है ना, गैर मुनसरिफ की हालत नसब और जर एक ही होती है। अब मैंने कहना है यही चीज़ की ये किताब अहमद की है,
تو میں کہوں گا لی احمدا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے یہ جو دال آئی ہوئی ہے نا، یعنی دال کے اوپر جو زبر ہے، تو یہ حالت جر والا احمدہ ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو لام ہے نا، یہ وہ والی لام ہے جو کہ اپنے آنے والے بعد اسم کو مجرور یا حالت جر میں لے کے جاتی ہے. تو ہم کہیں گے یہ لام جارہ ہے یا حروف جارہ ہے، اور یہ حالت جر میں، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ مجرور ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اب احمدہ مجرور ہوا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے دیکھیں یہ نصب بھی تو ہو سکتا تھا. آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جس وجہ سے ہو رہا ہے نا، یہ حالت جر کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جس وجہ سے یہ حالت جر میں گیا ہوا ہے نا، حروف جارہ کی وجہ سے گیا ہوا ہے. اور حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیکسٹ اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ مجرور ہے، ہم یہ شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ لام جو ہے نا، اس کے بعد جو اسم آتے ہیں وہ منصوب یعنی حالت نصب میں نہیں، بلکہ مجرور یعنی حالت جر میں ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو کلیئر ہے انشاءاللہ؟ اچھا، اس طرح ہی میں نے کہنا ہے لرجلن. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، میں جلدی سے آپ کو جو ہے وہ ریوائز کروا رہا ہوں. لرجلن وچ مینس آدمی کے لیے. اب ایک اور جو یہ بات تو ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آپ کو اگلی بات جو میں نے بتانی ہے وہ یہ ہے، جس نام کے اوپر الف لام آ رہا ہوتا ہے نا، تو جب ہم اس کے ساتھ لام جارہ ڈالتے ہیں، نوٹ کرنے والی بات ہے، نوٹ کریں، الف لام والے نام کے ساتھ، نام سے بجائے آپ اس کو اسم کر لیں، اسم بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ لام جارہ جب لگتا ہے تو جو الف لام میں یہ جو الف ہے نا، ٹھیک ہے، یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، الف حذف ہو جاتا ہے. حذف سے مراد ہے ڈراپ ہو جاتا ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس کو لکھتے بھی نہیں، حذف ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو یہ والی کلاس یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ اصل میں جو ورڈ ہے وہ یہ لام ہے، اور لام تعریف ہم لاسٹ میں سے پڑھا تھا. الف یہ جو حمزہ ہے تو بیسکلی پڑھنے کے لیے آتا ہے نا ساتھ. تو جب اگر پیچھے کوئی ورڈ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو یہ اس ٹائم لکھنے میں رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات ہم نے پڑھی تھی. تو یہاں پہ دیکھیں یہ لکھنے میں بھی نہیں آتا، پڑھنے میں بھی نہیں آتا، یعنی لکھنے سے بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کی اگزامپل کیا ہے کہ میں نے کہنا ہے الولد، ٹھیک ہے نا، الولدو، اوریجنلی یہ الولدو ہے. اب میں نے کہنا ہے لڑکے کے لیے، تو اب جب میں اس کے اوپر لام ڈالوں گا نا، تو یہ لام میں اس والے لام کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا. الف جو ہے، یہ حمزہ جو ہے، بیسکلی الف نہیں حمزہ جو ہے وہ حذف ہو جائے گا. تو یہ یہاں پہ اس طرح سے اٹیچ ہو جائے گا. لل ولد، یہاں پہ مجھے معاف کیجیے، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ آپ کو پتہ ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں. سمجھانے کے لیے کہ آپ کو الف لام میں بیسکلی سمجھ میں آ گیا ہوگا. سو یہاں پہ لکھنے میں نہیں آتا، لل ولدی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں الرجل، الف لام را جیم این لام. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ لام جب میں ڈالوں گا، لام جارہ، تو یہ حمزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ رہ جائے گا یہاں اس طرح سے لل، اور بیسکلی یہاں پہ شد ہوتا ہے تو وہ للرجلی بن جائے گا. ٹھیک ہے، للرجلی. صحیح ہے انشاءاللہ. تو یہ بات تھی. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جن اسما کے ساتھ الف لام لگتا ہے اس پہ جب ہم لام ڈالتے ہیں تو جو الف ہے اس کا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اصل میں وہ حمزہ ہوتا ہے. خیر، یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے بیسکلی اصل میں بیسک کانسیپٹ لیا کہ لام جارہ کیا ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے کا. ٹھیک ہے، کدھر گیا؟ یہ لے، کے لیے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یعنی فور. اور اسم جو ہے اس کے بعد میں حالت جر میں چلا جاتا ہے. اور جب لام اگر کسی الف لام والے ورڈ پہ آ جائے تو اس میں الف نہیں لکھتے. ٹھیک ہے، وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ یہاں تک باتیں میں نے آپ کو بتا دی. اب ایک اور بیسکلی یہی لام ہوتا ہے، اس کا ایک اور نام ہے وچ از لام تملیک. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات سیم یہی ورڈ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم معنی جو ہے نا وہ کے لیے کا نہیں کرتے بلکہ ملکیت کا کرتے ہیں. ملکیت سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے کہنا ہے، اب اگین سیم وہی ورڈ ہے، وہاں پہ ہم نے کیا تھا نا ترجمہ کہ یہ کتاب احمد کے لیے ہے. اگر میں نے کہنا ہے یہ کتاب
احمد یا زید، ان دونوں کو لے کے چلتے ہیں. زید کی ہے. دیکھیں کی ہے اور کے لیے ہے میں فرق آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا. کے لیے کا مطلب ہوتا ہے فور، کی کا مطلب ہے کہ یہ ہے ہی، اس کی ملکیت شو ہو رہی ہے، پوزیشن شو ہو رہی ہے کہ یہ کتاب احمد کی ہے. فار ایگزامپل میں کلاس میں آتا ہوں اور میں 2 جملے کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ مارکر سر کا ہے، استاذ کا ہے، یا یہ مارکر سر کے لیے ہے. تو اس کے الگ معنی ہے نا. اگر وہ سر کا ہے تو مطلب وہ سر اپنے ساتھ ہی لائے تھے اور انہوں نے پڑھایا اس سے، اور ان کی اپنی ملکیت ہے. جب میں کہتا ہوں یہ سر کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے کہ کلاس کا جو مانیٹر ہے یا سی آر ہے وہ کیونکہ بعض اوقات پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ سر جو ہے وہ استاذ جو ہے وہ مارکر نہیں لاتے اور وہ سی آر وغیرہ مانیٹر سے کہتے ہیں کہ مارکر دیں. سو یہ بیسکلی ملکیت. اگین ہوگا وہی لام. اب میں نے فار ایگزامپل کہنا اب زید کی ترجمہ کرتے ہیں، میں نے کہتا ہوں یہ کتاب زید کی ہے، کی والا ترجمہ. تو اگین میں وہی کہوں گا کہ ہذا الکتاب لی زیدن، لی زیدن. اب دیکھیں کے لیے میں بھی یہ سیم دکھ رہا تھا اور کی کے معنی میں بھی یہ سیم دکھ رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ دا تھنگ از کہ اگین یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو عربک کے ایکسپیرینس کے ساتھ خود آ جائیں گی کہ یہاں پہ میں معنی کے لیے کا کروں، یا یہاں پہ میں معنی کی کا کروں، یا کا کروں، یا جو بھی الفاظ کی کا کو استعمال ہوتے ہیں، یا میں یہاں پہ دونوں کا معنی کروں. فار ایگزامپل قرآن مجید کی ایک آیت ہے للہ ملک السماوات والارض. للہ ملک السماوات والارض. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں دیکھیے یہ بیسکلی لام آ گیا نا اگین. اب اسلام کی وجہ سے دیکھیں 2 چیزیں یہیں پہ کنفرم ہو رہی ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم اللہ کے اسم کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ بیسکلی وہ الف لام ایڈ ہوا ہے. تو جب یہ لام ڈالا تو وہ دیکھیں وہ الف ختم ہو گیا تو یہ للہ ہی بن گیا. ٹھیک ہے، للہ ہی. ٹھیک ہے، نہ کہ لی اللہ ہی. ٹھیک ہے، للہ ہی. اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ دوسری بات حالت جر میں چلا گیا وہ، نہ کہ اللہ، نہ کہ اللہ، للہ ہی. تو ہم کہیں گے یہ لام جر، یا ہم کہیں گے یہ حروف جارہ تھا، لام جو تھا، اور یہ مجرور ہوا ہے. اب دیکھیں اگر میں اس کا ترجمہ کروں، آپ کو ماشاء اللہ ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، تو للہ ملک السماوات والارض اس کے مطلب ہے کہ جو بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی وہ اللہ کے لیے ہے. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، یا دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے. اب ان میں سے دیکھیں آپ خود بخود کہیں گے کہ جو کی ہے، اور مفسرون بیسکلی دونوں معنی آتے ہیں، لیکن مفسرون کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہاں پہ جو معنی ہے نا وہ کا ہے، ملکیت کا ہے، کہ اللہ کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کی ہے. تو آپ کو سمجھ اگین وہی بات ہے کہ کانٹیکٹ سے، متن سے، سیاق و سباق سے آپ کو انشاءاللہ خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا. اس طرح کو جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ للہ خزائن السماوات والارض. یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے. تو اب یہاں پہ دیکھیں اگین ملکیت کا معنی آیا ہے. تو یہ بات اس دن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگین ہوگا وہی. جیسے اب میں کہتا ہوں یہ کتاب احمد کی ہے تو وہاں پہ لکھا ہوگا لی احمدہ. تو اب ایک دفعہ سوچیے گا کہ یہاں پہ میں کے لیے کا ترجمہ کروں، یہاں پہ میں کا کے ہی ملکیت کا ترجمہ کروں، تو آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، خود کرنے سے مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک دفعہ ترجمہ میں دیکھیں کہ یہاں پہ کس کا ترجمہ آیا ہے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو تھا لاسٹ تک کا، یہ میں نے یہاں پہ لکھے بھی ہوئے ہیں آپ کے پاس. لاسٹ ٹائم کا جو سبق ہے وہ یہاں پڑھا بھی ہوا ہے، با تا کاف لام واو. ٹھیک ہے، لام جارہ اور یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی تھی، اور میں نے یہاں علامہ تملیغ سے جو ہے آپ کو ریوائز کروا دیا. آج جو ہے انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کرنے والے ہیں. تو یہ تو بیسکلی پہلے والی باتیں تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹل بیسکلی اصل میں یہ 17 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف جارہ جو ہیں وہ ان کی ٹوٹل تعداد جو 17 ہے. قرآن میں جو ہے یہ 11 استعمال ہوئے ہیں، تو ہم بیسکلی 11 ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، باقی بھی میں انشاءاللہ اس لیکچر کے اینڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون کون سے ان کے معنی کیا ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو. اچھا ہم نے کس پیٹرن سے یاد کیا تھا؟ با تا کاف لام واو. یہاں تک تو چلے آپ کو حفظ ہو گیا، میں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آگے والا آپ نے حفظ کرنا ہے وچ از من، فی، عن، علی،
حتی اینڈ الا. الا تو کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینڈ 11 ہو گئے نا 11. اب آپ نے یہاں سے یہاں تک انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ میرا ویٹ نہیں کرنا، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. من فی عن علی حتی الی. ہم اس کو انشاءاللہ 5 سے 6 دفعہ پڑھیں گے، اور اونچی پڑھیں، دل میں نہیں پڑھیں، اونچی پڑھیں. من فی عن علی حتی الی، من فی عن علی حتی الی، من فی عن علی حتی الی، من فی عن علی حتی الی. آپ کی تھوڑا سا عین تھوڑا سا ہوگا، عن علی تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن ابھی ووکیبلری پہ اس پہ نہ جائیں، مخارج پہ، اس کو یاد کریں انشاءاللہ. من فی عن علی حتی الی، من فی عن علی حتی الی، من فی عن علی حتی الی. ویڈیو کو پاز کریں اور جب تک آگے نہ بڑھیں جب تک آپ اس کو یاد نہ کر لیں. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا آپ نے چلیں ٹھیک ہے نوٹ کی ہوئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں نوٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بعد آگے جا کے آپ کو بہت کام آئیں گی. میں کہوں گا جی حروف جر بتائیں اعلیٰ، تو آپ کو پتہ ہوگا اچھا یہ حروف جر ہے. آپ کہیں پہ دیکھیں گے حتیٰ لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا یہ حروف جر ہے. آپ کہیں دیکھیں کہ الا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں نوٹ ہونی چاہیے، تو یہ ان میں سے ایک ہے. میں پھر تاکید کر رہا ہوں، اگر آپ نے ضمائر یاد کیے ہیں ہوا ہما اور نصب اور جر کی، ٹھیک ہے نا، میں پھر بتا رہا ہوں، اگر اب آپ نے ابھی تک نہیں یاد کی تو ان کو یاد کیجیے، کیونکہ میں پھر وہاں پہ سمپل ریفرنس دوں گا اور میں یہی امید رکھوں گا کہ آپ نے یاد کیے ہوئے. تو اگر تب کسی کا میسج آئے گا کہ جی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، آپ کو کچھ چیزیں زبانی یاد کرنی. خیر اچھا، ان کے معنی کیا، ہم یہاں سے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. من سے شروع کرتے ہیں. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، جسے آپ انگلش میں کہتے ہو فرام، ٹھیک ہے نا. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ سب سے اچھی ایگزامپل ہے اعوذ باللہ من، ٹھیک ہے، اصل میں من تھا، پھر وہ من الشیطان بن گیا، ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. میں بیسیکلی بغیر اس کے وہ پڑھ رہا ہوں. اب دیکھیں اعوذ باللہ من ان کے اوپر زبر آتا ہے، تو یہ بیسکلی اعوذ باللہ من الشی. اب آپ مجھے بتائیں حروف جر میں سے ہے تو اس وجہ سے آپ شیطانی کہتے ہو، اور پھر الرجیم اس کی صفت ہے. اب آپ کو ماشاءاللہ صفت اور موصوف کا بھی اس کو ٹاپک پتہ ہے. جو اس کی صفت ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. صفت حالت جر میں تھی تو موصوف جو ہے حالت جر میں تھا تو صفت بھی حالت جر میں چلے گئی. شیطانی الرجیمی، ٹھیک ہے، رجیم دھتکارا ہوا. سو یہ من وہی ہے. اب دیکھیں من کی وجہ سے نہ یہ شیطانو ہوا نہ شیطانہ ہوا، تو یہ من کی وجہ سے یہاں پہ حالت جر میں ہے. اور الرجیم کی حالت جر میں ہے کیونکہ صفت ہے. صفت آپ کو پتہ ہے چاروں اعتباروں سے اس کو فالو کرتی ہے. الف لام ادھر بھی ہے مذکر. اب آپ کو یہ ساری باتیں ماشاءاللہ پتہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. یا آپ کو قرآن چیزیں بعض اوقات ملے گا من السماء، آسمان سے، ٹھیک ہے. سما بیسکلی عربی میں جو بھی اوپر ہونا اس کو کہتے ہیں، جو بھی ابو ہے اس کو سما کہتے ہیں. من السماء، تو ای کیوں آیا؟ من کی وجہ سے. میں نے کہنا ہے من المسجدی which means مسجد سے، اور دال کے نیچے یعنی حالت جر اس من کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ سورۃ الفلق اینڈ سورۃ الناس دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ من شر النفاثات. من کیا آتا ہے وہاں پہ؟ شرن دین نفاثاتی. تو شرن سے شرن کیوں بنا؟ من کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس طرح آخر میں اس میں دیکھیں من شری حاسدن، ٹھیک ہے، شری، تو وہ من کی وجہ سے شری ہوا. یہ بات ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. من کا مطلب ہوتا ہے فرام. آگے ہمارے پاس کیا ہے؟ آگے ہے ہمارے پاس فی. فی کا مطلب ہوتا ہے بیسکلی میں کا مطلب یعنی ان. جیسے انا انزلناہ فی جی لیلۃ. اب یہ لیلہ جو ہے ورڈ ہے یعنی رات ہے، یہ تل کیوں نہیں ہوا یا تل کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ فی کی وجہ سے حالت جر میں ہے. لیلۃ القدری.
ٹھیک ہے, قدر کی رات. اور بیسکلی اب آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر, قدر کی رات, یہ ایک مضاف مضاف الیہ ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ خیر میں مضاف مضاف الیہ کی طرف نہیں جا رہا, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ خود اس کو ڈیکوڈ کریں. لیکن لیلۃ کیوں حالت جر میں گیا؟ اس فی کی وجہ سے. قدر تو اب مضاف الیہ تو آپ کو پتہ ہے حالت جر میں ہوتا ہی ہے, یہ تو آپ کو یاد آ گیا. لیکن مضاف حالت جر میں کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے. فی لیلۃ القدر. میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن مجید سے ایگزامپلس دوں. اس طرح آپ کہتے ہو کسی کو جب گڈ بائی کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہو؟ فی امان اللہ, فی امان اللہ. تو امانی کے نیچے حالت جر کیوں آیا؟ فی کی وجہ سے, اللہ کے ایمان, اللہ کے امان میں. اس طرح آپ کو ایک اور ورڈ آ ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. تو سبیلی کیوں ہوا؟ فی کی وجہ سے, اللہ کے راستے میں. اور میں کا مطلب فی کا مطلب ہوتا ہے میں. فی سبیل اللہ, اگین سبیل اللہ, امان اللہ, یہ سارے مضاف مضاف الیہ ہیں. امان اللہ, اللہ کی امان. سبیل اللہ, اللہ کا راستہ. تو کا کی یہ معنی آ رہے نا انشاءاللہ. اب آپ کو یہ باتیں پتہ ہے, میں یہی گیس کر رہا ہوں. اس طرح آپ سورۃ الناس میں دیکھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس. تو صدورو کیوں نہیں ہوا؟ صدر بیسکلی چھاتی کو کہتے ہیں, چیسٹ کو, اور اس کی جمع صدور ہوتی ہے. تو اب صدورو یا صدورہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ فی ہے, ٹھیک ہے, فی حالت جر میں لے جاتا ہے. تو اس وجہ سے صدور الناس, نہ کہ صدورن اور صدور الناس. ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ فی کی ایگزامپلس بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹاپ از عن. میں اس کے ساتھ نمبرنگ بھی کر لیتا ہوں. یہ چھٹا تھا اینڈ دس ون واز 7th. آپ کہیں گے یہ آپ 7 وی کی طرح کیوں لکھتے ہیں؟ اصل میں عربی میں 7 یوں لکھا جاتا ہے, اردو میں ہم 7 کو کچھ یوں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پریشانی ہوا. اور آپ نے دیکھا ہوگا 3 میں 4 یوں لکھتا ہوں, اردو میں 4 کچھ یوں سے لکھا جاتا ہے. تو اس میں آپ پرواہ نہ کریں انشاءاللہ. اچھا, فی کے بعد عن آتا ہے, 8واں ہے ہمارے پاس عن. عن کے بیسکلی 2 معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرام, جیسے کہ من کا معنی بھی فرام ہوتا ہے, عن کا معنی بھی. اور ایک عن کا معنی ہوتا ہے اباؤٹ. ٹھیک ہے, ہم بیسکلی بھی اباؤٹ کے بارے میں, اباؤٹ کا مطلب ہے یعنی کے بارے میں. یہ ورڈ میں لفظ بھی کیا لگا تھا, یعنی عن کا مطلب اباؤٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں انشاءاللہ ایگزامپل سے بتاتا ہوں آپ کو. میں کہتا ہوں, آپ کو نے اکثر حدیث میں سنا ہوگا نا, عن انسن, ان انسن. سب سے پہلے دیکھیں انسن کیوں نہیں ہوا, انسن کیوں ہوا, انسن یا انسن کیوں؟ کیونکہ عن حالت حروف جر ہے, حروف جارہ میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے عن انسن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے نا, عن انسن. تو یہاں پہ سے کا معنی دے رہا ہے. اس طرح عن الفحشائی, فحشائی. ٹھیک ہے, فحشا سے, اللہ کی یاد سے. عن ذکر اللہ, ٹھیک ہے, ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے. تو یہ سارے میں نے بیسکلی فرام والے معنی بتائے آپ کو. تو اس کا فرام کا بھی معنی ہوتا ہے, اباؤٹ کا بھی ہوتا ہے. اباؤٹ کا کوئی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں تو دیٹ وڈ بی, میں نے عربی میں کہتا ہوں کہ وہ زید کے بارے میں پوچھ رہا تھا, زید کے بارے میں پوچھ رہا تھا. تو اس کی عربی بیسکلی بنے گی, میں پوری نہیں لکھوں گا, بیسکلی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کہوں گا سألہ عن زیدن, عن سألہ یعنی اس نے پوچھا, عن زیدن. تو اب یہاں پہ عن کا مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ زید. اب یہاں پہ بیسکلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پوچھا زید سے, لیکن میں بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو عن زیدن, اس نے پوچھا زید کے بارے میں, اباؤٹ زید. ٹھیک ہے نا. تو زیدن حالت جر میں. تو اس کی بیسکلی 2 معنی کہ فرام کیا ہے یا اباؤٹ کیا ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ اگین نص سے یا ٹیکسٹ سے یا سابقہ لاحقہ سے انشاءاللہ اللہ پہ اس پہ توکل رکھیں کہ وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, عن کے بعد کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ علی. اور علی ہی سے جو میں نے ابھی بات کی, وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. سبحان اللہ, معاف کیجیے گا میری عجیب و غریب بری رائٹنگ کی وجہ سے. یہ آیت آپ نے سنی ہے کہ اللہ ہی پر جو توکل کرنے والے ہیں ان کو توکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو جو اللہ کا اسم ہے, اللہ کا اسم ہے, وہ حالت جر میں اعلیٰ کی وجہ سے کیا ہے. اچھا, اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو میں تھوڑا یہاں لکھ تو لوں. نواں ہے ہمارا, اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے, جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں آن یا اپون. تو اللہ پر, ٹھیک ہے, توکل کرنا چاہیے, توکل کرنے والے متوکلون کو. سو اس طرح ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں اعلیٰ کی, وچ از علی الکرسی.
علی الکرسی وچ مینس کرسی پر، کرسی یہاں پہ زیر ہے، ٹھیک ہے، علی کی وجہ سے. اس طرح ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے نا، قلوبی یہ ورڈ تھا، تو یہ بی کیوں ہوا، بو یا با کیوں نہیں ہوا، علی کی وجہ سے. وعلی سمعی، قلوب بیسیکلی دل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. اور سمعیہم، ٹھیک ہے، یہ عی کیوں ہوا، سمعا کیوں نہیں ہوا، آگے یہ ہم ہوئے میں، ٹھیک ہے نا، قلوبہم، یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ میں صفت کا مضاف الیہ میں آپ کو پتہ ہے ضمائر کا استعمال ہوا ہے، ان کے دلوں میں، علی قلوبہم سمعہم، ان سب کے، ٹھیک ہے نا، سننے پر، تو اعلیٰ کی وجہ سے ہوا ہے. آگے آتا ہے علی ابصارہم، ان کے دیکھنے پر، ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے آئی تھنک حتی، ٹھیک ہے، حتی. آپ مجھے بتائیں، آپ نے تو زبانی یاد کی ہیں، ٹھیک ہے. حتی، حتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، سوری میں اس کو صاف کر کے لکھتا ہوں، حتی، ٹھیک ہے. حتی، حتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، جس کو آپ اردو میں کہتے ہو تک، ٹھیک ہے نا، تک، یا ٹل انگلش میں آپ کہتے ہو ٹل، جیسے آپ کہتے ہو نا یہاں تک، تو والا معنی، ٹھیک ہے. اور یہ قرآن مجید میں ریئر استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے. ہاں، جیسے سورۃ القدر میں ہی سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع عی کیوں ہوا، حتی کی وجہ سے، یعنی ان پر سلام ہے فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک، مطلع الفجری، ٹھیک ہے، الفجری، مطلع الفجری، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مطلع مضاف ہے اور فجری مضاف الیہ ہے. سو یہ حتی کی ایگزامپل تھی. اس طرح حتی حین، آپ کو انشاءاللہ باقی ایگزامپلز جو ہے وہ مل جائیں گی. اور اگین میں آپ کو یہ ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، آپ ہر پیج پہ دیکھیں، آپ کو یہ حروف جارہ ملیں گے ہر پیج پہ، اور کئی ملیں گے، ٹھیک ہے. یہ آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید اٹھانا ہے اور ان کو دیکھنا ہے. آپ نے 11 یاد کیے نا، ذرا دیکھیں کہاں پہ بی ہے، کہاں پہ تا ہے، با تا کاف لام واو، ٹھیک ہے. آگے کیا آتا ہے، من فی عن علی حتی الی، اس کو یاد کریں، من فی عن علی حتی الی. تو من دیکھیں، فی دیکھیں، عن دیکھیں، علی دیکھیں، حتی دیکھیں، اور الی دیکھیں. آخری جو ہے ہمارا وچ از 11th، جو کہ ہے الی. الی، الی کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، ٹھیک ہے، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہو ٹورڈز، یا ٹو جسے آپ کہیں، ٹو اردو میں جسے آپ کہیں گے تک بھی کہہ سکتے ہیں، طرف بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے میں کہتا ہوں الی جبل، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں الی جبل. اب الف لام نہیں ڈالا تو یہ کسی کا معنی دے دے گا، الی جبل وچ مینس کسی پہاڑ کی طرف. تو جبل حالت جر میں کیوں ہے، الی کی وجہ سے، الی جبل کسی پہاڑ کی طرف، ٹھیک ہے. اب میں نے کہنا ہے گھر کی طرف، الی البیتی، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. قرآن مجید میں آتا ہے نا الی السماء، ٹھیک ہے. سورۃ الغاشیہ کھولیں آپ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے ان کی طرف وہ کس طرح بنایا گیا، ٹھیک ہے. اس طرح آگے آپ کو آیت میں ملے گا وَإِلَى السَّمَاءِ، ٹھیک ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ، جبال جو ہے وہ کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ، وَإِلَى الْأَرْضِ وچ مینس الی جو ہے اس کے بعد آنے والے اسماء جو ہیں وہ حالت جر میں ہوتے ہیں. الی کا مطلب ہوتا ہے طرف یا تک، دونوں معنی استعمال ہو سکتے ہیں. صحیح ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ آپ کے حروف جارہ تھے 11. آئی ہوپ کہ آپ ان کو، میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز یاد کریں تاکہ آپ کو باقی ریفرنس پہ یاد رہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہماری بس ایک کلاس ہے اس کے اوپر. ان میں سے بیسکلی کچھ ہیں آپ کے حروف جارہ جو نا جو ضمائر ہیں، ہوا ہما ہم، اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا نیکسٹ چیپٹر میں چلیں انشاءاللہ ہم اس کو ریوائز بھی کریں گے کہ ضمائر کیا ہیں، ہوا ہما ہم اور اٹیچ ہو ہما ہم والے، یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. اور یہ سارے نہیں ہیں، ان میں سے ٹوٹل 7 ہیں. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ حروف جارہ ضمائر کے ساتھ جو استعمال ہوتے ہیں، ضمائر کے ساتھ. اور یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہو گیا. اور یہ مطلب اگین سارے 11 نہیں ہیں، ان میں سے ٹوٹل 7 آتے ہیں. بات ہے یہ ہم آگے والی کلاس میں وچ از بی. سیکنڈ از لام، ٹھیک ہے.
لام کی کیا شکل بنتی ہے؟ لام تھوڑا سا اگین اس کی کچھ شکلیں بن جاتی ہیں. فی اٹیچ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس عن اٹیچ ہو جاتا ہے, من اٹیچ ہو جاتا ہے ضمائر کے ساتھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضمائر سے مراد میں نے کہنا ہے اس سے, تو میں کہوں گا من ہو, ٹھیک ہے نا, من ہو, تو یہ ضمیر ہے نا ایک, تو یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگین اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. چھٹا ہے الا اٹیچ ہو جاتا ہے, اور ساتواں ہے ہمارے پاس اعلیٰ. الا اور اعلیٰ, الا کا مطلب ہوتا ہے طرف اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر, تو الا اینڈ اعلیٰ دونوں کے ساتھ ضمیر استعمال ہوتے ہیں. تو بیسکلی 7 ہیں, اور یہی ہمارا اگلا ٹاپک ہے. ضمیر کے ساتھ استعمال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگین تفصیل سے اگلی کلاس میں بتاؤں گا آپ کو. آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں جائیں اور دیکھیں, بس ابھی جائیں انشاءاللہ, قرآن مجید اٹھائیں, درمیان سے کھولیں اور مجھے بتائیں صرف ایک پیج کے اوپر آپ کو کتنے حروف جارہ ملے, ٹھیک ہے نا. نہیں ملے انشاءاللہ ضرور ملیں گے, تو نیکسٹ پیج پہ دیکھیں. بس ایک پیج کو چیک کرنا ہے اور مجھے لکھنا ہے کہ آپ کو کون کون سا حروف جارہ ملا اور کتنے ملے, ٹوٹل تعداد, اینڈ وہ با تھا, لام تھا, فی تھا, عن تھا, من تھا, الا اور علی. انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے, وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ. اینڈ اگین جب آپ کو حروف جارہ ملے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ حالت اگلا اسم جو ہے وہ جر میں ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کا جر میں آنے کی ہمارے پاس کیا کیا کنڈیشن ہے. ہم نے بیسکلی صرف سنگل اسم کو دیکھا ہے, جیسے زیدن, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غیر منصرف ہے تو وہ یوسفا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر وہ مثنیٰ آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ مثنیٰ کے حالت, فار ایگزامپل میں نے کہنا ہے زید بھی بیسکلی مثنیٰ بن سکتا ہے. میں نے کہنا ہے 2 زید, تو یہ بن جائے گا زیدانی, ٹھیک ہے نا. اس کی حالت نصب یا جر کیا ہوگی؟ زیدینی یا زیدینی. تو آپ دیکھیں گے جب با لگے گا نا تو وہ زیدینی ہو جائے گا, کیونکہ حالت جر بن جائے گی نا وہ زیدینی. اس طرح مسلمون ہے مسلمان, تو اس کی حالت جر کیا ہے؟ مسلمینہ. با لگے گا تو وہ مسلمینہ, بی مسلمینہ لکھا ہوگا آپ کو, تو اس ٹائم آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے بیسکلی آپ کو صرف یہ کانسیپٹ دیا, اب آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں. تو یہ آپ کا انشاءاللہ ہوم ورک ہے. کوئی بھی سوال ہو تو پلیز پوچھیے گا انشاءاللہ.